जोड़ने की बातें कर रहे थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको कुरान हकीम के साथ हमेशा जुड़कर रहने की और इसके साथ ताल्लुक़ को मज़बूत बनाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आप अहबाब के सामने आपके महबूब ख़तीब, जमात का कीमती सरमाया, वकील इस्लाम हज़रत अल्लामा सैयद सिब्तैन शाह साहब नकवी तशरीफ़ ला चुके हैं। मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि वो कुर्सी सदारत पे तशरीफ़ लाएँ। सैयद सिब्तैन शाह साहब नकवी, आपके ख़िताब से कबल एक दो ऐलानात आप अहबाब की नज़र करना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है कि आप जिस अज़ीमुश्शान इदारे के अंदर तशरीफ़ रखते हैं, इस इदारे की खिदमात, इस इदारे की दीन की तबलीग में नुमायाँ किरदार किसी से ढका छुपा नहीं है। इस साल भी अल्हम्दुलिल्लाह 100 से ज़ायद तलबा यहाँ से फ़ारिग़ तहसील हुए और अपने अपने इलाके में जाकर दीन की तबलीग में मसरूफ़ अमल हैं। पाकिस्तान के नुमायाँ शयूख़ुल हदीस उलमाए किराम अल्हम्दुलिल्लाह इसी जामिया से फैज़ याफ्ता हैं और यहाँ पर अब भी तलबा के लिए यहाँ तालीम और मुशफ़िक़ असातिज़ा किराम और बहुत बड़ी टीम जो इस पूरे इदारे को देख रही है। वहीं तलबा के ख़याल के लिए वो अद्वियात का मसला हो या कोई भी तलबा की सहूलत का मसला हो, जामिया में अल्हम्दुलिल्लाह तलबा का इकराम किया जाता है, तलबा को अच्छे तरीके से दीन की तालीम सिखाई जाती है। तो बहुत से लोगों को एक गलत फहमी ये होती है कि ये इदारा पता नहीं किन फंड से चल रहा है। हकीकत बात ये है कि इस इदारे के मुहतमिमीन और इस इदारे को चलाने वाले असातिज़ा किराम रमज़ान मुबारक में और इसी तरह दीगर मौक़े पर इस इदारे के लिए लोगों से जाकर इस दीन के अजीम मिशन को चलाने के लिए फंड्स इकट्ठे करते हैं। तो आप सब अहबाब आज जामिया में तशरीफ़ लाए हैं। जामिया को देखें तो दिल खुश होता है और ये जमात का ये इदारा बड़े आसान तरीके से इस काम को चला रहा है। इस महंगाई के दौर में जब घर का चूल्हा चलाना मुश्किल हो चुका है, ये इदारा 1000 से ज़ायद तलबा की कफ़ालत कर रहा है। तो इस इदारे को अपनी मोहब्बतों में लाजमी तौर पे याद रखें, अपने माली ताउन में याद रखें। और आज जिस दौर में इस्लाम के ख़िलाफ़ हर तरफ से यलगार चल रही है और दीन को दबाने की कोशिशें जारी हैं, जहाँ दीन की तालीम को लोग इसकी अहमियत को ख़त्म करना चाहते हैं, लेकिन इंशाअल्लाह आप जैसे लोगों के दस्तबाजू और आप अहबाब के ताउन, आप अहबाब की मोहब्बतों की वजह से ये दीन के अदारे चलते रहेंगे। इसलिए कभी भी दीनी अदारों के खिलाफ कोई आवाज़ उठाए, आप इस इदारे के साथ आवाज़ के साथ आवाज़ मिलाकर, कंधे के साथ कंधा मिलाकर इस बात का सबूत दिया करें, जब तक एक मुसलमान भी जिंदा है इंशाअल्लाह ये दीनी इदारे सलामत रहेंगे। तो इसको अपनी मोहब्बतों में याद रखें। बहुत से अहबाब यहाँ आके पूछते हैं इसके ताउन के सिलसिले में, तो दफ्तर में कुछ अहबाब मौजूद हैं। आपने जो भी जामिया से ताउन करना है उनसे वहाँ से आप रसीद भी हासिल कर सकते हैं। अब बिला ताखीर मैं दावत खिताब देने जा रहा हूँ उस अजीम शख्सियत को जिन्होंने दीन की तालीम और दीन की तबलीग के लिए अपनी ज़िंदगी को वक्फ कर दिया है। और हक तो ये है कि ये वो शख्सियत हैं जिन्होंने सैकड़ों लोगों को कुरान और हदीस से जोड़ा है, जिन्होंने सैकड़ों लोगों को शिरक की दलदल से निकाल कर तौहीद के दरवाजे पर लाया है, जिन्होंने बिदअत की मजम्मत करके सुन्नत की अहमियत को उजागर किया है, जिन्होंने हर जगह अज़मत असहाब के झंडों को गाड़ा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे इस बुजुर्ग और इस अजीम सरमाए की हिफाजत फरमाए और इनकी जो बाकी मांदा जिंदगी है अल्लाह ताला इनसे दीन का काम ले, तबलीग में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनकी मसरूफियात को कबूल मंजूर फरमाए। आप अहबाब के सामने मैं दावत खिताब देने जा रहा हूँ वकील इस्लाम, मुफक्किर इस्लाम, इसी जामिया का फैज़ याफ्ता अजीम इंसान अल्लामा सैयद सिब्तैन शाह साहब नकवी तशरीफ़ लाते हैं और अपने मखसूस अंदाज में आप अहबाब से अजहार ख्याल फरमाते हैं। आप और हम सब के महबूब अल्लामा सैयद सिब्तैन शाह साहब नकवी।
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا جی وقار علماء کرام اصل غور دوست ام المدارس جامعہ سلفیہ میں اس عظیم رات میں ہمارا اکٹھ دعا ہے اللہ قبول فرمائے۔ مدارس قائم ہیں اور قائم رہیں گے انشاءاللہ۔ ابو جال سے لے کر آج تک پوری پلانی کے بعد مدارس کو ناکام اور بند کرانے کی کوششیں جاری ہیں، لیکن اللہ کا فضل ہے کہ 1450 سالوں میں ایک بھی مدرسہ بند نہیں ہو سکا۔ کیا خیال ہے؟ ہر سال بڑھتے ہی اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے۔ اس کا آغاز صحابہ کرام سے ہوا اور آج تک جاری ہے۔ میں چند گزارشات موجودہ حالات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے حوالے سے پورے ملک میں سب سے بڑا فتنہ جو ہے
ہر اہل حدیث پر فرض ہے کہ اس فتنے کے آگے سینہ تان کے کھڑا ہو جائے۔ تاکہ اصحاب رسول دین کے محافظ اور دین کے راوی، کفر یہ چاہتا ہے کہ صحابہ کرام کی عزت، عظمت، ثقافت، عدالت مجروح ہو جائے تاکہ اسلام ختم، اسلام کی بقا کے لیے ہر حدیث رسول کے تحفظ کے لیے ضروری ہے کہ مصطفیٰ کے صحابہ کی عدالت محفوظ رہے۔ کیوں؟ ہر حدیث کے راوی صحابی رسول حدیث بات میں عن عبداللہ ابن عمر پہلے، حدیث بات میں ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ پہلے، حدیث بات میں ہے عن معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ پہلے۔ صحابیت کی عدالت پہ ایمان ہوگا تو حدیث سمجھ آئے، حدیث پہ ایمان ہوگا۔ اگر حدیث کا راوی صحابی ہی صحیح نہیں تو اسلام کیسے صحیح ہو سکتا؟ سارا ذخیرہ حدیث صحابہ کی ثقافت پر، صحابہ کی عدالت پر، صحابہ کے ایمان پر، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، ان کے ایمان پر پورا اسلام اور پورا دین اور پوری شریعت کھڑی۔ تو حدیث جو صحیح البخاری میں نبی علیہ السلام نے فرمایا غزوہ بدر کے موقع کہ اے اللہ اگر یہ صحابہ نہ رہے، یہ 313 نہ رہے تو قیامت تک تیری کوئی عبادت نہیں کرے گی۔ اگر آج عبادت موجود ہے، مساجد موجود ہے، مدارس موجود ہے، احادیث موجود ہے، قرآن پاک محفوظ اور موجود ہے، تو اس کا ذریعہ سب سے پہلے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین۔ آج ہر عامی آدمی یہ اجازت دی جا رہی ہے، یہ سبق پڑھایا جا رہا ہے کہ صحابہ کرام پر عرضہ سرائی کریں اور بولیں، اور ان کے خلاف تنقید کا تان کا سلسلہ جاری ہو چکا ہے۔ آج سے پہلے شاید اتنا معاملہ سنجیدہ نہیں تھا اور اتنا حالات مشکل نہیں تھے جو آج۔ وقت ہے، ضرورت ہے، ہر طالب علم، ہر جوان، ہر خطیب، ہر واعظ اپنے علم کی پختگی کرے، اصحاب رسول کے حوالے سے آنے والے شبہات، اعتراضات، ابہامات و اشکالات پیش جو بھی عوام میں کیے جائے، ایک ایک کا جواب محدثین کرام نے دے دیا ہے۔ ہم انشاءاللہ اسی سلف صالحین کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے ایک ایک صحابی کے دروازے پہ پہرہ دیں۔ کیا خیال؟ پہرہ دیں گے انشاءاللہ۔ جس مرکز میں میں موجود ہوں اس کی آواز پوری دنیا میں ایک مؤثر آواز، لہذا پوری توجہ کے ساتھ میری گزارشات میں غور فرمائے۔ آج اصحاب رسول رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ایمان پر، عدالت پر بعض کا سلسلہ جاری ہو چکا، اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے خلاف اگر بولیں
تو کیا آ جائے اس کے ہر عامی سے عامی آدمی اصحاب رسول کے خلاف ایسے بولتا ہے جیسے اس کے ذہنوں سے محبت رسول یا محبت اصحاب رسول کھرچ دی گئی۔ آج وقت کا تقاضا ہے ہر مدرسہ اہل حدیث میں صحابہ کی محبت طالب علم کے ذہنوں میں کوٹ کوٹ کے بھر دینے کا وقت آ گیا ہے۔ صحابہ کی محبت ایسے پڑھیں اور سمجھائیں جیسے بچوں کو قرآن پڑھاتے۔ صحابہ کی محبت ایسے پڑھا، قرآن پاک میں 616 آیات موجود ہے جن میں اللہ نے صحابہ کی شان بیان کی۔ صحابہ کرام کے بارے میں اس پورے اجتماع میں کوئی ایسا شخص بیمار بیٹھا ہو جس کا دل اصحاب رسول کے بارے میں صاف نہیں ہے، اور چند صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جن کی شخصیت کا میں ذکر کرنا چاہوں گا، سیدنا طلحہ، سیدنا زبیر، سیدنا ابو سفیان، سیدنا امیر معاویہ اور ام المومنین کیا خیال ہے؟ ام المومنین سیدہ کائنات اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ وقت بھی آنا تھا کہ میڈیا پر سرعام امی عائشہ کو باغیہ کہا گیا۔ اور ہم زندہ ہیں اور موجود ہیں، کچھ بھی نہیں ہوا، کوئی لرزہ طاری نہیں ہوا۔ کہنے والا کہتا ہے کہ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی ہے لیکن باغیہ بھی ہے۔ اس کے بعد کوئی گنجائش رہ گئی کہ ہم خاموش رہیں، چپ رہے، سن لیں اور کھلے الفاظ سے سن لیں، ہم سے یہ بغیرتی برداشت نہیں ہوتی۔ کیا خیال ہے؟ جئیں گے صحابہ کے لیے انشاءاللہ۔ کیا خیال ہے؟ جئیں گے صحابہ کے لیے انشاءاللہ، اور مریں گے بھی صحابہ کے لیے انشاءاللہ۔ پہرا دیں گے ان کے دروازے پر۔ یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے، کب سے امی عائشہ کو برا کہا جانے لگا؟ یہ آج کی بات، یہ کوئی آج کا سلسلہ ہے، یہ آج کی بات نہیں۔ جب حضور زندہ تھے امی عائشہ موجود تھی، 50 دن ان بدبختوں نے حضور کو بھی رلایا تھا۔ رسول رحمت بھی 50 دن روتے رہے تھے۔ امی عائشہ کے بارے پورے مدینے میں باتیں مشہور کر دی گئی۔ ایک باغیہ کا یہ بھی معنی ہوتا ہے جو منافقوں نے کہا تھا۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں 50 دن طوفان بدتمیزی برپا تھا، آسمان کا رب خاموش تھا کہ جو بکتا ہے بکنے دو، پھر جواب آئے۔ نبی علیہ السلام اس قدر پریشان ہو گئے کہ آپ منبر پہ تشریف لائے، صحیح البخاری کے صفحات کھولی، حدیث افک پڑھی، حضور کے درد کو سمجھی، حضور کی تکلیف اور پریشانی کو جانی اور پہچانی۔ نبی علیہ السلام منبر پہ تشریف فرماؤ، صحابہ مسجد نبوی بھری ہوئی، حضور نے مخاطب ہوئی صحابہ سے، فرمایا میرے صحابہ آج مجھے مجبور سمجھنا۔ حضور فرما رہے میرے اہل بیت کے بارے میں مجھے تکلیف دی گئی ہے میرے صحابہ،
رسول اللہ فرما رہے اگر بات اس طرح سمجھنا ہے تو ذرا اس طرف جاتے ہیں کہ جب رسول پاک جیسی ہستی کو منبر پہ اپنی بیوی کی صفائی دینے کا وقت آ جائے، بتاؤ کافروں نے کتنا تنگ کیا ہو۔ یہ کافر اس وقت بھی نہیں رہے تھے، یہ کافر آج بھی نہیں رہ رہے، یہ اس وقت بھی گستاخ تھے، یہ آج بھی گستاخ ہے۔ یہ اس وقت بھی صدیق کے خاندان کو بھونکتے تھے، یہ آج بھی صدیق کے گھرانے کو شروع ہو گئے۔ یہ اس وقت بھی ماں کے عزت اور عظمت اور طہارت اور پاکیزگی پر بولتے تھے، یہ آج بھی اسی ماں کے بارے میں قرآن کی 18 آیات کے بعد، سورہ نور کے نزول کے بعد بھی ان بدبختوں کو صبر نہیں آیا۔ یہ منافقین، یہ خبیث ترین لوگ امی عائشہ کو معاف نہیں کرنے لگے، لیکن فیصلہ ہونے والا ہے اور وقت آنے والا ہے، عدالت لگنے والی ہے، جب امی عائشہ کا ہاتھ ہوگا ان بدبختوں کے گریبان ہوگا۔ وہ تو مومنوں کی ماں ہے۔ کسی نے کہا تھا امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے، دروازے پہ کوئی تڑپنے والا آیا تھا، کوئی چوکیدار آیا تھا، کوئی پہرے دار آیا تھا، امی عائشہ کے حوالے سے دروازے پہ آ کے امی عائشہ سے کہتا ہے اماں جی، ایک بندہ ہے جو کہتا ہے میں امی عائشہ کو ماں نہیں کہتا، میں امی عائشہ کو ماں نہیں سمجھتا، تو میری ماں نے اسی دن کہہ دیا تھا کہ وہ سچ کہتا ہے میں مومنوں کی ماں ہوں، وہ سچ کہتا ہے میں مومنوں کی ماں ہوں، میں کافروں کی ماں تو ہوں ہی نہیں۔ آج بھی امی عائشہ کا کردار، امی عائشہ کی ذات فیصلہ کن موڑ پہ ہے۔ آج بھی یہی تمیز، یہی فرق واضح ہو رہا ہے، جو مومن ہے آج بھی امی عائشہ کی تعریف کر رہا ہے، اور جو مومن نہیں آج بھی امی عائشہ کو باغیہ کہہ رہا ہے۔ فیصلہ تو اسی پر ہے، یہ تمہارا کمال نہیں ہے، یہ امی عائشہ کی کرامت ہے کہ تم الگ ہو رہے ہو، تم مسلمانوں کی صفوں سے نکل رہے ہو۔ امی عائشہ کی یہ کرامت ہے کہ آج بھی حرامی نظر آ رہے ہیں اور حلالی بھی نظر آ رہے ہیں، ماں سمجھنے والے بھی موجود ہیں اور گستاخی کرنے والے بھی موجود ہیں۔ اور یاد رکھو، پوری بصیرت سے کہہ رہا ہوں اور پوری ہمت اور جرأت سے کہہ رہا ہوں، اور اپنے مادر علمی میں کہہ رہا ہوں، اپنے بزرگوں کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں، اپنی جماعت کے سب سے بڑے ادارے میں کھڑے ہو کے بیٹھ کہہ رہا ہوں، پیغام دے رہا ہوں، تم اپنے راستے پر چلو، ہم اپنے راستے پر چلے ہیں، لیکن سن لینا، انشاءاللہ وقت آئے گا ہم تمہارے کفر کو روک کے دکھائیں گے انشاءاللہ۔ روکیں گے ہم انشاءاللہ، ہم اپنی ماں کے حلالی بیٹے ہیں، روکیں گے انشاءاللہ۔ کیا خیال ہے؟ روکیں گے انشاءاللہ، قانون بنوائیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ اسمبلی سے یہ قانون بن چکا ہے، سینٹ میں موجود ہے، میری جماعت کے قائد ڈاکٹر حافظ عبد الکریم صاحب نے پیش کر دیا ہے، ایجنڈے پہ نہیں لایا جا رہا۔ آج یہ اجتماع اس بات کا مطالبہ کرتا ہے کہ اپنے قانون سازی کے لیے اسی دن قانون بناتے ہو، اسی دن پاس کرتے ہو، اسی دن دستخط کروا کے قانون کا حصہ بنوانے کی کوشش کرتے ہو۔ بتاؤ وہ صفحات کہاں پڑے ہیں جو امی عائشہ کی حرمت پر، اصحاب رسول کی حرمت پر سینٹ کے دفتر میں وہ مجمع موجود ہے؟ کیوں نہیں ایجنڈے پہ لایا جا رہا؟ لائیے اس کو ایجنڈے پر اور ہمیشہ کے لیے گستاخوں کا دروازہ بند کر دیں۔ اگر بند نہیں ہوگا تو پھر بھی ہم بند کروا کے چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ کیا خیال ہے؟
امی عائشہ کی حرمت کے لیے قربانی کے لیے تیار ہو، اگر نکلنا پڑے تو نکلے کے لیے تیار ہو، اگر امی عائشہ کی حرمت کا قانون بنوانا پڑے اور نکلنا پڑے قربانی دینا پڑے تو دو گے انشاءاللہ۔ دنیا نکلتی ہے عمران خان کے لیے، ہم نکلیں گے امی عائشہ کے لیے، کیا خیال ہے؟ دنیا نکلتی ہے اپنے سیاسی مقاصد کے لیے، ہم نکلیں گے انشاءاللہ جنت میں جانے کے لیے، ہم نکلیں گے امی عائشہ کے سامنے سرخرو ہونے کے لیے۔ کہاں یاد آئے خطیب شیعہ قاری عبدالحفیظ، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے، امی عائشہ کی شان بیان کیا کرتے تھے، تو ایک دن تقریر کرتے کرتے فرمانے لگے قیامت کا دن ہوگا میں بھی امی عائشہ کے پاس جاؤں، تو امی عائشہ پوچھے گی قاری عبدالحفیظ کیا لے کے آئے گا، تو میں کہوں گا اماں جی بس یہی کہتا آیا ہوں لعنوا فی الدنیا والآخرہ، کہ دشمنوں پر لعنت ہو۔ کیا خیال ہے؟ ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، توجہ ہے، جاگ دے ہو ماشاءاللہ، جنہاں پہرہ دینا بھی ہو جاگ دین، وہ سوندے نہیں ہو جاگ دین، اب پہرہ دینے کا وقت ہے۔ کیا خیال ہے؟ اور علامہ شہید فرمایا کر تم سارے پلٹ جاؤ میں اکیلا لڑوں گا، لڑے آئے یا نہیں لڑے؟ انشاءاللہ ہم ان کی روحانی اولاد لڑیں گے انشاءاللہ۔ ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ، لعنوا فی الدنیا والآخرہ، لعنوا فی الدنیا والآخرہ ولہم عذاب عظیم۔ امی عائشہ تو ہے ہی مصطفیٰ کے لیے، ثابت اور حضور نے فرمایا کہ عائشہ جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا تیری تصویر، تیرا فوٹو، تیری تصویر ایک ریشمی رومال میں جبریل لپیٹ کے لایا تھا، اور میں سو رہا تھا خواب میں، میرے سامنے نا وہ ریشمی رومال آیا تو کھولا تو اس میں تیری تصویر تھی، میں نے دیکھا تو میں نے کہا یہ تو ابو بکر کی بیٹی عائشہ ہے۔ جی ہاں یہ وہی ہے۔ فرمایا اس کی تصویر مجھے کیوں دکھا رہے ہو؟ جبریل نے فرمایا ہی لک یا محمد، یہ آپ کے لیے ہی بنائی گئی ہے، عائشہ ہے ہی آپ کے لیے، دنیا میں بھی اور آخرت میں، یہ دنیا میں بھی تمہاری، آخرت میں بھی تمہاری۔ اور میں پوچھتا ہوں اور سوچتا ہوں اور کہتا ہوں بدبختو، جس رسول کا کلمہ پڑھا ہے، جس مولوی کے بندہ پیچھے نماز پڑھے اس کے سارے گھرانے کا احترام کرتا ہے، جس رسول کا کلمہ پڑھتا ہے اس کی بیوی کو، مومنوں کی ماں کو باغیہ کہتے ہوئے شرم نہیں آئی، اور کوئی گھرانہ نہیں رہ گیا، کوئی عورت نہیں رہ گئی۔ امی عائشہ پورے زمانے میں تم ایک ماں ہی نظر آئی ہے جس کے خلاف تم ہردہ سرائی کرتے ہو اور کلپ بناتے ہو، ریکارڈ کرتے ہو اور قوم کو کہتے ہو کہ اس ماں کو برا کہو، تمہارا احترام کرے اور اپنی ماں کو برا کہیں، تمہیں مسلمان مانے اور امی عائشہ اور اصحاب رسول کو برا کہیں۔ یہ ذرا دیکھیے صحیح البخاری کی حدیث، نبی علیہ السلام منبر پر تشریف فرمایا میرے صحابہ مجھے تکلیف دی گئی، اور حدیث ہے جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف دی۔ امی عائشہ کی تکلیف رسول اللہ کی تکلیف ہے۔ فرمایا مجھے میرے اہل بیت کے بارے میں تکلیف دی گئی ہے، آج میں نے نپٹنے کا فیصلہ کر لیا ہے، اگر کچھ میں ارادہ کروں، فیصلہ کروں، اعلان کروں تو میری بات مانو گے؟ صحابہ کرام نے تلواروں کو نیاموں سے نکال لیا، تلواریں چمکنے لگی، یا رسول اللہ حکم کیجئے، فرمائیے گستاخان اپنی عائشہ کا سر قلم کرنے کے لیے ہم تیار ہیں، یا رسول اللہ حکم اشارہ کیجئے۔ قریب تھا تلواریں چل پڑتی مدینہ میں، جبریل آئے، فرمایا محبوب
اللہ فرماتا ہے صحابہ کو یہیں بیٹھے رہنے دو، ذرا آپ صدیق کے گھر کی طرف چلیں تو صحیح۔ صدیق کے گھر کی طرف تشریف لائی، محفل پوری لگی ہوئی، صدیق موجود نہیں، پوری مجلس۔ یہ وہ مجلس ہے جو مسجد نبوی میں آج صدیق یہاں نہیں، صدیق کی بیٹی زیر باس ہے، صدیق یہاں موجود نہیں۔ شرم کے مارے کس طرح اس مجلس میں بیٹھ، اپنے گھر میں موجود، آپ کو حکم ہوا، فرمایا میرے صحابہ یہیں بیٹھے رہنا، میں آتا۔ حضور صدیق کے گھر کی طرف چل پڑے۔ مبارک ہے وہ گھر جدھر حضور جا رہے، کتنا اعلیٰ ہے گھر جہاں رسول اللہ جا رہے۔ دروازے پہ پہنچ، صدیق نے حضور کو دیکھا، اندر آنے کے لیے گزارش اور خود فیس نہ کر سکے، شرم کے مارے گھر سے باہر نکل کہ میری بیٹی کا معاملہ۔ حضور تشریف لائے، آج پھر وہی نازک وقت، آج منافقین پھر سرگرم، آج کفر پھر اسی راہ پر ہے۔ آئیں راستہ روک، آئیں نکلے، اب وقت ہے، 35 سال ہو گئے، اب پھر یہ فتنے خون مانگتے ہیں۔ ایک خون آپ نے دیا ہے علامہ شہید کا، 35 سال ہو گئے، 36 سال ہو گئے، اب پھر یہ فتنہ لگتا ہے، خون مانگتا ہے۔ اور سن لو، اگر امی عائشہ اور امیر معاویہ کی شان کے دفاع کے لیے کسی کو خون چاہیے تو میرا خون حاضر ہے، لیکن پہرا دیں گے، کیا خیال ہے؟ پہرا دیں گے انشاءاللہ۔ سنیے سیدہ کائنات اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجرہ اپنے گھر میں موجود، حضور تشریف لائے، فرمایا ام رومان، جی مابو کہاں ہے میری عائش؟ کتنا پیارا لفظ ہے حضور کا، کہاں ہے میری عائش؟ پوری عائشہ بھی نہیں کہتے حضور پیار میں، کہاں ہے میری عائش؟ یہ کس زبان کا جملہ ہے؟ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى۔ کہاں ہے میری عائش؟ فرمایا محبوب جی کیا پوچھتے ہو؟ عائشہ کہاں ہے؟ عائشہ اپنے کمرے میں رو رو کی ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گئی، کمزور ہو گئی عائشہ، کھانا پینا چھوڑ گئی عائشہ، کئی دن ہو گئے سو نہیں سکی عائشہ، رو رہی ہے اور سر کے بال گر گئے امی عائشہ۔ فرمایا بلاؤ عائشہ کو، فرمایا سہیلیاں ان کے پاس بیٹھی ہیں، ہر وقت روتی رہتی ہے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ منافقوں کی روش کی وجہ سے، منافقوں کی گستاخی اور توہین کی وجہ سے، منافقوں کا یہ ذہن اور عقیدہ کہ ہم نے صدیق کو محمد سے جدا کرنا ہے، اس گھرانے کو حضور سے توڑنا ہے، جناب جڑے نہیں رہنے تھے نا، یہ کافروں کی پرانی خواہش ہے۔ آج تک یہ خواہش ان کے اندر جناب پل رہی ہے، نہ پوری ہوئی ہے نہ ہوگی۔ صدیق آج بھی محمد کے ساتھ ہے یا نہیں؟ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، آج بھی جہاں حضور ہیں ساتھ صدیق ہے، ساتھ ہی ہے، کہ پرانی خواہش۔ آج بھی یہ کوشش جاری ہے کہ مکہ مدینہ ہمارے پاس آئے اور ہم جا کے صدیق کو روضہ رسول سے نکالیں۔ جس بات میں نہیں کہہ رہا، دلائل کی روشنی میں کہہ رہا ہو، اٹھائیے حق الیقین میں یہ حوالہ موجود نہ ہو تو میں ذمہ دار ہوں۔
ملا باقر منشی کتاب حق الیقین ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ جب ہمارا امام مہدی غار سے نکلے گا سب سے پہلا کام ہی مدینے میں جا کے صدیق کو محمد سے دور کرے گا، وہاں سے صدیق کو نکال کے درخت پہ لٹکا کے کوڑے مارے گا۔ پھر میں پوچھنا پھر اسی اس ویلے کتے ہو ساں تسی صدیق نو کوڑے مار سو اسی مر گئے ہو ساں؟ سنیت مٹ گئی ہوگی، سنیت نہیں ہوگی زمین پر۔ ایک سنی زندہ اور صدیق کو کوڑے مارے اور ان کی میت پاک کو کہتے ہیں کوڑے ماریں گے ہمارے امام آگے صدیق کو۔ تو میں کہا کرتا ہوں کوڑے کس کو ماریں گے؟ کہتے ہیں ان کی میت کو۔ میں نے کہا ظالم و شرم نہیں آتی یہ دی اتنے 100 سال بھی میت محفوظ راسی ان کوڑے مار دیں، حیا نہیں آئی تمہیں؟ تم تو کہہ رہے ہو کہ میت محفوظ ہوگی، یہ دی ہزاروں سال میت محفوظ رہے، اس صدیق کو کوڑے مارتے ہو۔ تمہارے اندر بھی وہ جذبات، وہ مسلط کا شکار ہو تم، اٹھنا پڑے گا وگرنہ یہ کفر بعد نہیں آئے۔ یہ بڑھتا بڑھتا ہمارے گھروں میں داخل ہو، ہمارے جوان کہے امی عائشہ باغی ہے، ہمارے جوان کہے امیر معاویہ جنتی نہیں ہے، ہمارا جوان ہو آل و سنت کا اور وہ کہے کہ میں امیر معاویہ کو نہیں مانتا، لے آؤ جو اعتراض ہے امیر معاویہ پر، امیر معاویہ کا روحانی بیٹا بیٹھا ہے، ایک اعتراض لے آؤ۔ اگر اعتراض کو دور نہ کر سکوں حدیث کی روشنی میں کبھی ممبر مصطفیٰ پہ نہیں آئے، لے آؤ کوئی اعتراض امیر معاویہ پر۔ امیر معاویہ جنت کا شہزادہ ہے، امیر معاویہ جنت میں نہیں ہے تو جنت میں تم جاؤ گے؟ جنت ہے ہی محمد کے صحابہ کے لیے، انہی کے لیے جنت بنائی گئی، وہی جنت میں جائیں گے، وہی جنت کے وارث ہے۔ ہم تو جائیں گے والذین اتبعوا بإحسان کے تحت، ہم تو جانا ہے ان کی محبت میں، ان کی اتباع میں۔ جنت رب نے بنائی محمد کے صحابہ کے لیے، دلیل ہے قرآن، دلیل پڑھ دوں۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم۔ حضور صدیق کے گھر میں کہاں ہے عائش؟ پھر عائش کو بلاؤ۔ عائشہ حضور کے پاس آ گئی، فرمایا عائشہ جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا بندے سے غلطی ہو جاتی ہے، میں تیرے بارے پریشان ہوں، لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں، اگر تو سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو رب سے معافی مانگ لے، واستغفر لذنبک۔ سیدہ فرماتی ہیں جب میں نے یہ سنا کہ حضور فرما رہے ہیں غلطی ہو گئی ہے تو معافی مانگ لے، فرماتی ہے میرے تو پیروں سے ہیٹ سے زمین نکل گئی، میں سوچ رہی میں حضور کیا کہہ رہے ہیں؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں کہہ دوں کہ میں نے یہ گناہ کیا تو آپ مان جائیں گے جبکہ میں نے نہیں کیا، اور اگر میں کہوں کہ میں نے نہیں کیا تو پھر میری بات ہے، بات تو وہی رہے گی، میں کیا کہوں؟ فرمایا کچھ بول تو صحیح ایسا، میں پریشان ہوں، جدھر جاتا ہوں منافق باتیں کرتے، منافق کہتے یہ محمد جا رہا ہے جس کی بیوی ایسی ہے،
میں کیا جواب دوں؟ عائشہ فرماتی ہیں پھر میں نے کہا انما اشکو بثی و حزنی اللہ، میرا معاملہ پھر اللہ کے سپرد، اللہ جانے، وہ تو جانتا ہے عائشہ کیسی ہے، اللہ ہی فیصلہ کرے۔ امی عائشہ فرماتی ہے بس چند لمحات گزرنے کی دیر تھی، میں نے حضور کے چہرے پر دیکھا تو موتی کی طرح چمک رہے تھا پسینہ، اور حضور پر وحی کی کیفیت جاری تھی۔ میں دل میں سوچ رہی تھی عائشہ اس طرح تو وہی قرآن کی صورت میں آتی ہے، قرآن آتا ہے، لیکن تیری شان اتنی کہاں زیادہ کہ تیرے بارے قرآن آئے گا؟ قرآن نہیں آئے گا، اللہ خواب دکھائے گا حضور کو، یا کوئی دل میں بات القاء کر دے گا، قرآن تیری شان میں آئے، اتنی تیری شان کہاں زیادہ؟ امی عائشہ فرماتی ہے جب وحی کی کیفیت ختم ہوئی نا، حضور ہنسے، فرمایا عائشہ مبارک ہو، عائشہ تجھے مبارک ہو، خوشخبری ہو۔ امی عائشہ کو بھی اتنا احساس نہیں تھا کہ رب کے ہاں میری کتنی شان ہے۔ فرمایا مجھے اس دن پتا چلا کہ رب کے ہاں عائشہ کی کتنی شان ہے کہ میری قرآن کی ان آیات میں شان بیان ہوئی، جس قرآن کو ممبر و محراب میں قیامت تک تلاوت کرتے رہے گی دنیا، اور عائشہ کا سیرت کا تذکرہ کرتی رہے گی دنیا۔ یہ ہے وہ امی عائشہ جس کی دفاع کے لیے رب قرآن نازل کرے، جبریل آئے اور تم کہو وہ بھاگیا ہے، اور ہمیں کہو چپ رکھو، ہمیں کہو تم خاموش رہو، تم انہیں برا نہ کہو اور انہیں کہو کہ تم امی عائشہ کو برا کہو، وہ صحابہ کو برا کہے، ہمیں کہتے ہو تم انہیں برا نہ کہو۔ سن لو، جیسے تم صحابہ کو کہو گے ویسے ہم تم کو کہے، جیسے سناؤ گے ویسے سنو گے۔ کہتے ہیں صحابہ مسلمان نہیں، تم مسلمان نہیں ہو۔ کہتے ہیں صحابہ باغی تھے، تم بدماش ہو۔ صحابہ پر رب راضی ہے، کیا خیال ہے؟ اگر کوئی بات سخت نکل جائے تو ایوے سمجھائے کہ اس وقت میں سمجھو کہ اس وقت میں جو کما تسا قبول کرنا۔ تسی تے آندے ہو سو، بندہ سو نہیں سکتا اللہ کی قسم، جب کلپ سنتا ہے، دیکھتا ہے، پڑھتا ہے، سو نہیں سکتا۔ دعا کرتا ہے بھئی یا اللہ یا سن چکلے تجھے اسیت، یا اللہ پھر سن ہمت دے، توفیق دے، ہم امی عائشہ اور امیر معاویہ کی سیرت پر پیرا دے۔ انشاءاللہ ماہ رمضان کے بعد ہم نے نکلنا ہے انشاءاللہ، یا تے قانون پہلے بن جاسی یا پھر اسی انشاءاللہ آئے انشاءاللہ، کیا خیال ہے؟ انشاءاللہ۔ فرمایا عائشہ مبارک ہو، فرمایا محبوب کس بات؟ فرمایا اللہ نے تیری برات، تیری پاکیزگی، تیری طہارت قرآن میں نازل کر دی۔ سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ سیدہ ام رومان بولی، فرمایا اٹھ بیٹا عائشہ، امی عائشہ کی ماں ہے، اٹھو نبی کا شکریہ ادا کرو۔ واہ ماں تیرے عقیدے پہ قربان، آج تک اہل حدیث تیرے عقیدے پہ کھڑے ہیں اور پہرے دار ہے۔ امی عائشہ فرماتی ہے اے ماں اس کا شکر کیوں نہ ادا کروں جس نے میری شان میں قرآن نازل کیا، میں شکر اپنے رب کا ادا کروں۔ امی عائشہ کی شان پر، حرمت پر قرآن موجود ہے، قرآن۔ اور پوری بصیرت سے کہتا ہوں جنت کے جس محل میں محمد مصطفیٰ ہوں گے اسی کے ساتھ امی عائشہ موجود ہو۔
والدار الآخرہ امی عائشہ کا آتے محمد الوسیلہ، جس وسیلہ محل میں محمد ہوں گے اسی میں امی عائشہ ہو۔ صحابہ کرام اور امی عائشہ، رب نے پھر کیا نازل کیا؟ فرمایا ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، فرمایا ان پاک دامنوں پر الزام لگاندے ہو، کیڑے پاک دامن کیڑی ہستیاں؟ فرمایا امی عائشہ الغافلات المؤمنات، جنہوں نے اس گناہ کے بارے میں کبھی سوچا بھی نہیں، جس گناہ کا تم نے الزام لگایا ہے اس کا سوچا بھی نہیں۔ آج اصحاب رسول پر تان کا سلسلہ جاری ہے۔ امی عائشہ سے بوس کیوں ہے؟ امی عائشہ سے کینہ کیوں رکھا ہوا ہے؟ امی عائشہ سے یہ بدبخت ناراض کیوں ہے؟ اس ماں سے ناراض کیوں ہے؟ پتہ امی عائشہ سے کیوں ناراض ہے؟ امی عائشہ نے فرمایا تھا اے اللہ میری عمر بھی معاویہ کو لگا دے۔ امی عائشہ نے کیا فرمایا تھا؟ یا اللہ میری عمر بھی امیر معاویہ کو لگا دے۔ تب یہ ناراض ہے امی عائشہ سے، امی عائشہ سے یہ ناراض ہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ سے محبت عقیدت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ ایک بندہ کہتا ہے میں امیر معاویہ کو جنتی نہیں مانتا، میں نے اس جنت میں جانا ہی نہیں جہاں امیر معاویہ ہوں گے۔ میں نے کہا بالکل یہ تو بات تیری سچی ہے، تو اس جنت میں کب جائے گا جس میں معاویہ ہو؟ ایک ہی تو جنت ہے جس میں امیر معاویہ ہو، دوسری تو ہے ہی کوئی نہیں، تو اس جنت میں تو جانا نہیں جہاں امیر معاویہ ہو۔ حضور نے دیکھا تھا خواب میں، فرمایا تھا میں نے اپنی امت کا گروہ دیکھا ہے جو بحری بیڑے پہ چڑھ کے سبز سمندروں میں سفر جہاد کر رہا ہے۔ یہ سارے کا سارا گروہ آج بحری بیڑے پہ چڑھا ہوا ہے، کل جنت میں جس طرح شہزادے تختوں پہ بیٹھتے ہیں یہ جنت میں ایسے بیٹھے۔ حضور نے جنتی کہا ہے اور تم امیر معاویہ کو باغی کہتے ہو۔ حضور نے کیا فرمایا تھا اپنے نواسے حسن ابن علی کے بارے میں؟ ان اپنی ہاذا سید، یہ میرا بیٹا سردار ہے، سردار بنے گا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ بین فئتین عظیمتین من المسلمین، مسلمانوں کے دو بڑے گروہوں کے درمیان یہ میرا بیٹا صلح کروائے گا۔ حسن ابن علی نے صلح کر کے امیر معاویہ کے گروہ کو، عظیم گروہ مسلمانوں کا گروہ، اور ان کی خلافت پر، ملوکیت پر، حکومت پر، بادشاہ ہونے پر مہر لگا تھی، اور امام حسن کو خلیفہ مان کے یہ مان لیا تھا کہ امیر معاویہ کے جنتی ہونے میں، امیر المومنین ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ حضرت علی کے سارے امور کا وارث حسن ہے۔ حسن ابن علی نے وہ امیر معاویہ سے جب صلح ہونے لگی نا حضور کی بشارت کی روشنی میں، تو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سادہ کاغذ بھیجا، فرمایا یہ ہے کاغذ، اس کے نیچے میرے سائن دستخط موجود ہے، اے نواسے رسول حسن صلح کے لیے جو شرطیں چاہو لکھ لو، امیر معاویہ کو پڑھے بغیر قبول ہے۔ جب وہ شرطیں لکھی نا کمال لکھی، سیدنا حسن نے جوابی شرطیں لکھ کے بھیجا۔ پہلی شرط، حکومت ایسے کرو گے جیسے ابو بکر و عمر کرتے تھے۔ واہ حسن، تبھی تو تکلیف ہے حسن ابن علی سے۔ رافضیوں کو اس طرح ذکر نہیں کرتے جس طرح سیدنا حسین کا ذکر ہوتا ہے، اتنا ذکر سیدنا حسن کا نہیں ہوتا۔ حالانکہ امام حسن ہر اس حدیث میں شامل و داخل ہے جو فضیلت حسین میں ہے، وہی حدیث فضیلت حسن میں۔ اکٹھے ہی فرمایا تھا حسن بھی میرا پھول ہے، حسین بھی میرا پھول ہے۔ اکٹھے ہی فرمایا تھا اللہ حسن سے محبت کرتا ہے، حسین سے محبت کرتا ہے۔ حضور نے فرمایا تھا میں حسن سے محبت کرتا ہوں، میں حسین سے محبت کرتا ہوں۔ پھر حضور نے فرمایا تھا اے اللہ جو حسن و حسین سے محبت کرے اللہ تو اس سے محبت کر۔ حضور نے اکٹھے ہی فرمایا تھا یہ میرے دونوں نواسے جو ہیں
یہ میرے پھول ہیں جن سے میں خوشبو محسوس کرتا ہوں. پھر حضور نے فرمایا تھا میرا حسن و حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. مجھے بتاؤ جب حسن کی فضیلت حضور نے حسین کے ساتھ ساتھ بیان کی, تم نے یہ فرق کیوں کیا؟ اسی وجہ سے نا کہ حسن نے حضرت معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کر کے رافضیت اور سارے گستاخوں کو قیامت تک پیغام دے دیا تھا کہ چپ رہو, زبانیں بند رکھو. حضرت علی کا بیٹا, جنت کا شہزادہ, نواز رسول امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں. یہ حسن کا ہاتھ امیر معاویہ کے ہاتھ پر. توف ہے تم پر, افسوس ہے تم پر جو امیر معاویہ پر پاس کر رہے ہو. تم سارے مل جاؤ, تم امام حسن کے جوتے کی برابر بھی نہیں ہو. جب امام حسن نے امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی, حسن بھی حق ہے, حسن کی بیعت بھی حق ہے, حسن کی محبت بھی حق ہے. امیر معاویہ کا خلافت اور معاونت کی حق ہے, اور امیر معاویہ کو خلیفہ ماننا میرے حسن کا حق ہے. تم جس کے ساتھ جاؤ تمہاری مرضی ہے. ہم آج بھی امام حسن کے ساتھ کھڑے ہیں. جو فیصلہ امام حسن کا ہے ہم اس فیصلے کے ساتھ کھڑے ہیں. کیا خیال ہے؟ امام حسن فوت ہوئے امیر معاویہ کی صلح پر, ہم بھی مریں گے امیر معاویہ کی محبت پر انشاءاللہ. امام حسن صلح پر, امام حسین صلح پر. 20 سال خلافت بلا شرکت غیر امیر معاویہ کے پاس ہے. ایک جملہ جو میں سلویہ میں کہہ رہا ہوں, ایک جملہ 20 سالہ خلافت معاویہ میں ایک جملہ امام حسن حسین نے امیر معاویہ کے خلاف کہا ہو, ایک صحیح روایت لائی. جب نہیں لائے تم اس کو برا کہتے ہو جو حضور کے ساتھ سواری پہ چڑھے, تم اس کو برا کہتے ہو جس کی بہن حضور کی بیوی و مومنوں کی ماں ہے, تم اس کو برا کہتے ہو جو حضور کا لکھنے والا کاتب وحی اور کاتب قرآن ہے. قرآن محفوظ ہے, لکھا ہے امیر معاویہ نے قرآن کی آیات کو, اللہ کی وحی کو, وہ امت کا امین ہے, اور انشاءاللہ معاویہ ہمارا ایمان ہے. کیا خیال ہے؟ جس طرح ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں انشاءاللہ صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں. لگاؤ محفل. لوگ کہتے ہیں نا یہ شان علی بیان نہیں کرتے, میں کہا کرتا ہوں کسی چوک میں شان علی پر کانفرنس رکھو, ہم بھی آتے ہیں اور تم بھی آؤ, پھر میدان لگے کہ علی کی شان کون بیان کرتا ہے. شان علی کی حق, اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ تمہیں ہم اجازت دیں کہ تم سیدنا امیر معاویہ کی توہین اور تنقیص کرو. ہمارا ایمان ہے علی حق پر ہے, ہمارا ایمان ہے علی شجاع ہے, بہادر ہے, اسد اللہ ہے, حضور کا دماد ہے, حضور کا بھائی ہے, فاطمۃ الزہرا کے شوہر ہیں, حسنین کے بابا ہے, جنت کے اعلیٰ ترین درجے پر علی ہوں گے, ان کے بیٹے حسنین جناب سردار جوانوں کے سردار ہوں گے جنت میں, اور ان کی بیوی اور سیدہ فاطمہ جنت میں عورتوں کی سردار ہوگی. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کے اندر یہ شخصیات داخل و شامل ہے. ہماری محبت ہے, مان ہے. علی کی شان کے لیے میدان ابھی لگے تو ہم علی کی شان پڑھنے کے لیے تیار ہیں. شان بھی وہ جو قرآن بیان کرے, شان بھی وہ جو حدیث پڑھے. تم نے شان علی کو بھی نہیں سمجھا, تم نے تو اللہ کی شان الوہیت جو ہے وہ علی کے لیے ثابت کی ہے. ہم علی کی شان بھی وہی بیان کرتے ہیں جو قرآن کہے, مصطفیٰ کی حدیث کہے. اور ہم سیدنا علی کے بارے میں اتنے احساس ہے. سیدنا علی فرمایا کرتے تھے میری وجہ سے 2 گروہ جہنم میں جائیں گے, ایک شان بڑھا دے گا, دوسری شان گھٹا دے گا. اللہ کا فضل ہے ہم بڑھانے والے بھی نہیں, بڑھانے والے بھی اور گھٹانے والے بھی. بڑھانے والے تو ہمیں مانتا ہی کوئی نہیں نا. گھٹانے والی شان کوئی ایک شان علی لاؤ,
جو حدیث سے ثابت ہو اور اہل حدیث نہ مانتا ہو. ہم انشاءاللہ شان علی بھی بیان کرتے ہیں اور مانتے ہیں. جو نہیں مانتا ہم اسے مومن ہی نہیں سمجھتے. کیا خیال ہے؟ کیا خیال ہے؟ یہ شان صحابہ بیان ہوتی رہنی چاہیے. اگر میں آپ کو کہوں کہ اسلام آباد کی طرف چلیں تو چلنے کے لیے تیار ہو؟ اگر کہوں کہ صحابہ کی عزت حرمت کے لیے نکلو تو نکلنے کے لیے تیار ہو؟ اگر میں کہوں صحابہ کرام کے لیے وقت دو تو وقت دینے کے لیے تیار ہو؟ اگر میں کہوں صحابہ کرام کے لیے اس منہج کو اور اس فکر کو اور اس قانون کو بنوانے کے لیے پیسہ خرچ کرو تو تیار ہو؟ مجھے کیسے یقین ہو؟ میں جی کہاں پیسے دو تاکہ یہ اسی مشن تے آگے بڑھائیے تو پیسے دو گے. لیکن من یقین کہ میں اس من یقین تا ہوں جی میں جامعہ سلفیہ واسطے منگا تے تسی ہون لے آؤ پھر من پتہ لگ سی با آگے بھی تسی دو گے انشاءاللہ. کی خیال ہے؟ جتنا اجتماع ہے کوئی ایک بندہ میرے سمیت خالی نہ ہو. کوئی خالی نہ ہو. جس کی جیب میں 1 روپے بھی ہے نا وہ بھی خالی نہیں رہنا چاہیے. طالب علم ہے تب بڑا ہے تب بوڑھا ہے تب ہر بندے نے جامعہ سلفیہ اس میرے جامعہ جو سارے جامعات کی اصل اور اساس اور بنیاد ہے تعاون کرنا ہے سب نے. کیا خیال ہے؟ کب؟ ابھی اسی وقت. یہ تو سارے تو نہیں اٹھے تو مطلب اعلان تسی کر رہے سنا رہے. من پتا تو تلائی میرا بیٹا بھی انشاءاللہ ضرور. اللہ تعالیٰ شفا عطا لے آؤ. کوئی ساتھی خالی نہیں رہنا چاہیے. جو طالب علم ہے نا وہ اس کے جیب میں 10 روپے وہ بھی لے آئے. کوئی مولوی بھی واپس نہ جائے بغیر پیسے دیتے ہو. مائیں بہنیں بیٹیاں موجود ہیں بیسمنٹ میں. ان سے گزارش ہے کہ وہ بھی اکٹھا کر لیں. سیکورٹی والی بیٹیاں جو ہیں وہ ڈپٹی دے رہی ہے. ان سے گزارش ہے کہ عورتوں سے فنڈ اکٹھا کر لے اور اوپر بھیج دیں. لے آؤ بھائی. کہاں ہے جناب عباس صاحب؟ سارے تیار ہیں انشاءاللہ. جانا نہیں ہے تقریر ہے جو شروع ہے. رستہ دیو رستہ. ماشاءاللہ. اچھا میں تھوڑی دکان تے لبے نہیں. موبائل سنبھالو بعد جو ہے نا پیسے موبائل جاتا رہے. ہاں جی یہ بہت ضروری ہے. ہاں جی بیٹھ جائیں تقریر شروع کریں. بیٹھ جائیں سارے ساتھ پیسے پہنچا دیں باقی سارے بیٹھ جائیں. چھوٹے نوٹاں والے سارے تھلے آ گئے آ تے بڑے نوٹاں والے پیچھے بیٹھے آ. باہر آ جاؤ لکھاں لکھاں والے تو 50,000 والا بھی آ جائے. آ سارے 1000 والے آئے 5,000 والے. پتہ لگ جائے وانا نو.
पानी पिलाया ले आओ गुलाब केड़ा जान जरा सैलड तक आवाज पहुंच नारे तकबीर नारे तकबीर शहबाज साहब ने लक़द रज़ी अल्लाह तवज्जो है माशा हुण तकरीर शुरू करने माशा चलो कोई लख वाला बंदा आ गया ना बुजुर्गार फिर पास करें ले आओ आगे अच्छा लक़द रज़ी अल्लाहु अनिल मोमिनीन इज़ युबाय्यूनका तहत अश-शजरा फ़अलिम मा फ़ी क़ुलूबिहिम फ़अंज़ल अस-सकीनता अलैहिम व असाबहुम फ़तहन क़रीबा। ज़रा मिल के मोहब्बत ना कीदत ना हर सहाबी नबी नहीं नहीं आवाज जाए बाहर जाए पूरे शहर जाए गूंजे आवाज हर सहाबी नबी हर सहाबी नबी हर सहाबी नबी हर सहाबी नबी व कुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना हर सहाबी नबी हर सहाबी नबी जो न माने वो हर सहाबी नबी हर सहाबी नबी जो न माने वो जो न माने वो जो न माने वो जो न माने वो ऐज समझ नहीं आई तो जरा प्यार मकीदत मोहब्बत नाल काफरों पर हाविया इतनी आवाज सैनट तक जानी चाहिए खड़े हो गए पता लगे बस जींदा है तेती बारी खड़े रह 33 बारी काफरों पर हाविया मुआविया मुआविया हुई मुआविया 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 इधरों हुण साह कढाओ इनू साह कढाओ हाथ खड़े करके मुआवी मुआविया 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 बैठ जाओ उधरों शुरू करो आओ खड़े रहो शुरू रहोगे हुण ते अजे सुकून आना अकबर सबसे ऊंचा सबसे जुदा मुस्तफा सबसे ऊंचा सबसे जुदा
अख अपनी नू सुची रखना ते दिल रखना इंसान अख अपनी नू सुची रखना ते दिल रखना इंसान फिर हर हदीस जिंदाबाद नबी जिंदाबाद जिंदाबाद नबी काफिरों पर हाविया इंज नारा लाओ ना, अज तक मन सुकून नहीं आ रहा पूरी तरह। हाथ खड़े करके दीवाने हो जाओ मुआविया वास्ते, बहु मजलूम है मुआविया। मुआविया 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 या मुआविया या नामूस सहाबा बिल मंजूर करो, ये तुसा लाना है। नामूस सहाबा बिल, 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 नामूस सहाबा बिल। सहाबा की हुर्मत पर, सहाबा की हुर्मत पर, सहाबा की शान पर, सहाबा की शान पर, काफिरों पर हाविया। जरा मिल के खड़े हो गए, काफिरों पर हाविया, काफिरों पर हाविया, काफिरों पर हाविया, काफिरों पर हाविया। अल्लाह तुम्हें जिंदा और सलामत रखे। इंशाअल्लाह 1 बजे क़यामुल लैल होगा। फजीलतुल शेख कारी रियाज अहमद अजीजी साहब इंशाअल्लाह क़यामुल लैल करवाएंगे। जो दोस्त अहबाब, तमाम अहबाब वक़्त का ख्याल करते हुए 1 बजे मस्जिद में तशरीफ़ ले